सफर फिक्र के बहरे बेकरार का, सफर रफ़ते तख़य्युल की कहकशा का, सफर गुलहाए फन के गुलसिता का, सफर रिवायते उर्दू ज़ुबां का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के सिलसिला तदरीस में बीएड ऑनर्स के कोर्स मुताला उर्दू अदब के 11वें लेक्चर के साथ मैं हूं फैसल कमाल हैदरी। अजीज तलबा, उर्दू अदब के मुतालियाती सफ़र में इब्तदाई लेक्चर्स के बाद हम अब तक मीर, गालिब, मौलाना हाली, अकबर अलाहाबादी और अल्लामा इकबाल के खुसूसी मुतालियात से गुजर चुके हैं। इस सफ़र में हमने जहाँ शामिल निसाब मशाहिर अदब का मुताला किया, वहीं हमने आगही हासिल की 18वीं सदी से 20वीं सदी तक के सियासी और समाजी हालात की, और ये देखने की कोशिश की कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी और समाजी हालात शुअराए कराम पर और मिन हैसुल मजमुई अदीबों पर किस तरह असरअंदाज होते हैं और मुख्तलिफ अदीब उनसे किस तरह के असरात कबूल करते हैं। हमने देखा कि मीर तकी मीर की तबीयत में नाजुक मिजाजी आ गई, गालिब अनापसंद हो गए, मौलाना हाली जो एक हलीमुत्तबा आदमी थे, उन्होंने कौम की इस्लाह का बीड़ा उठाया, और यही काम अकबर अलाहाबादी ने तंज़ो ज़राफ़त के तीर चलाकर किया। 20वीं सदी तक उर्दू अदब मगरबी अदबियात से खासी हद तक आशिना हो चुका था। हम जान चुके थे कि मगरब में कौन सी तहारीक किस वक्त आई और उन्होंने अदब को किस तरह मुतासिर किया। आज जिस शख्सियत का मुताला हम करने जा रहे हैं, उसका पहला इफ्तिखार तो ये है कि उसने वतन अजीज़ के कौमी तराने को अल्फाज दिए। उसकी दूसरी अजमत यह है कि उसने 20वीं सदी में शाहनामाए इस्लाम जैसी अजीम मसनवी लिखी, वो तवील रज़मिया नज़्म कि जिसमें उन्होंने मुसलमानाने आलम की तारीख़ को 4 जिल्दों में मुरत्तब किया। और अदब का उस्ताद, या यूँ कह लीजिए कि शायद अदब का तालिब इल्म होने के नाते मेरे नज़दीक उनकी सबसे बड़ी अज़मत ये है कि उन्होंने एक ऐसी सिन्फ में, यानी गीत में तबाज़माई की और इसको निखारा जो किसी और अदब से नहीं, यानी फ़ारसी, अरबी या मगरबी अदब से दरामद नहीं की गई थी, बल्कि गीत का ताल्लुक़ मेरी और आपकी धरती से था, हमारी मट्टी से था। गीत अजीज तलबा वो सिन्फ है कि जिसमें शायद उर्दू अदब में सबसे पहले तबाह आजमाई हुई थी। मैं बात कर रहा हूं दक्कनी दौर की, जब उर्दू अपने इब्तदाई मराहिल में थी, और आज हम उस अदब को नीम उर्दू अदब का नाम देते हैं। लेकिन जूं जूं उर्दू अदब ने अपना जुदागाना तशख़्ख़ुस कायम किया, शुअराए उर्दू ने शायद इसे मकामी सिन्फ गर्दानते हुए या शायद गैर अदबी सिन्फ गर्दानते हुए आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसा नकारा कि बदकिस्मती से आज भी गीत निगार और गीत लिखने वाले अपने आप को बाकायदा शायर नहीं कहला पाते, और आज हम बहुत बड़े बड़े गीत निगारों को अदब में मकाम ही नहीं दे पाते। तो हफीज़ जलंधरी, जिसका आज हम मुताला करेंगे, उनकी अजमत ये है कि उन्होंने गीत के फ़न को निखारा, गीत की सिन्फ को दवाम बख्शा, और शायद एक वक्त आएगा कि जब हम हफीज़ जलंधरी के गीतों की बदौलत ही गीत और गीत निगारों को अदब में जगह दे पाएंगे। तो क़ब्ल इसके कि हम हफीज़ जलंधरी के हवाले से मज़ीद बात करें और ये देखें कि इनके दौर के सियासी और समाजी हालात क्या थे, हफीज़ ने उनसे किस तरह के असरात कबूल किए, और हफीज़ की शायरी में इन असरात का किस हद तक अमल दखल प्रैक्टिकली हमें नज़र आता है, इस सबसे पहले हम देखते हैं
کہ حفیظ نے زندگی کے شب و روز کیسے گزارے۔ تو آئیے پہلے پڑھتے ہیں حفیظ کے حالات زندگی اور پھر بات جاری رہے گی۔ حفیظ جلندھری 14 جنوری 1900 کو حافظ شمس الدین کے ہاں جلندھر میں پیدا ہوئے۔ نام محمد حفیظ، تخلص حفیظ اور کنیت ابو الاثر ہے۔ ان کو شاعر پاکستان اور فردوسی اسلام کہا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم جلندھر میں حاصل کی، تاہم گھریلو حالات کے باعث تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکے، لیکن ان کی فطری ذہانت و قابلیت کے سامنے بڑے بڑے سند یافتہ بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ شعر و شاعری اور علمی و ادبی مشاغل سے آغاز ہی سے علاقہ رہا۔ غزل، گیت اور نظم لکھتے اور احباب کو سناتے، یہی ان کا مشغلہ تھا۔ مولانا غلام قادر گرامی کے ساتھ مل کر رسالہ اجاز جاری کیا اور باقاعدہ مولانا کی شاگردی اختیار کی۔ انہوں نے ہی حفیظ کو سہل ممتنع کی طرف مائل کیا۔ تلاش معاش کے سلسلہ میں لاہور آ کر ہونہار بک ڈپو قائم کیا، جہاں اپنی نگرانی میں علمی و ادبی کتب کی طباعت و اشاعت کرواتے رہے۔ مختلف صحافتی اداروں سے بھی وابستہ رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران حکومت ہند نے ان کو علمی قابلیت اور ذاتی اعتماد کی بنا پر دہلی میں سانگ پبلسٹی آرگنائزیشن کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا۔ تقسیم ہند کے بعد قائد اعظم کے ایما پر آپ کو آزاد کشمیر میں یہی عہدہ سونپا گیا۔ دیہی امدادی ترقی کے ادارہ تعمیر نو اور افواج پاکستان میں ڈائریکٹر آف مورال کے طور پر کام کیا۔ رسالہ مخزن کے مدیر بھی رہے۔ پاکستان کے وفود کی ثقافتی رہنمائی کی اور ہر جگہ وحدت و نظریہ پاکستان کی تبلیغ بھی کرتے رہے۔ حفیظ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لاہور میں گزارا اور یہیں 21 دسمبر 1982 کو راہی ملک عدم ہوئے۔ حفیظ ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ اردو کے علاوہ فارسی اور ہندی پر تو دسترس سے کامل رکھتے ہی تھے۔ ان کی شاعری اس حقیقت پر دال ہے کہ انہیں عربی زبان پر بھی خاصا عبور تھا۔ جب انہوں نے شاعری کا آغاز کیا تو رومانویت اردو ادب پر غالب تھی، چنانچہ حفیظ کے کلام میں مناظر فطرت کی رنگا رنگی اور جذبات کی جلانی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ شاہنامہ اسلام اور قومی ترانے کے افتخار کے علاوہ گیت کی صنف کو وسعت بخشنے اور اسے درجہ کمال تک پہنچانے کا سہرا بھی حفیظ کے سر ہے۔ روانی بیان، حسن تغزل، بلا کی موسیقیت، فارسی، عربی اور ہندی الفاظ کی آمیزش، مناظر فطرت کی عکاسی اور فطری جذبات کا مترنم اظہار حفیظ کی شاعری کے امتیازی اوصاف ہیں۔ عزیز طلبہ، حفیظ کا دور جیسا کہ آپ نے دیکھا 1900 سے 1982 تک کا ہے۔ میں نے جب میر کے حوالے سے بات کی تو ہم نے 1720 سے 1810 تک کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمانان ہند زوال کا شکار تھے۔ غالب کی بات ہوئی تو ہم نے بات کی کہ یہ زوال گویا اپنے عروج کو پہنچ گیا اور 1857 میں مسلمانان ہند بالآخر حاکم سے محکوم ہو گئے۔ ہم نے مولانا حالی اور اکبر کا مطالعہ کیا تو اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ مسلمانان ہند اس دور میں مایوسی کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں تھے۔ یہ وہ دور تھا جب اکبر اور حالی نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے سنگم پر موجود اقبال کا مطالعہ کیا گیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس دور میں مسلمانان ہند آہستہ آہستہ خواب غفلت سے بیدار ہونے لگے تھے۔ وہ امید کی لو یا جذبہ مستانہ کی شدت کی چنگاری جو حالی کی نظموں اور اکبر الہٰبادی کے طنز و ظریف قطعات نے مسلمانان ہند میں پھونک دی تھی، آہستہ آہستہ رنگ جمانے لگی تھی۔ اقبال نے اپنی شاعری سے مسلمانان ہند میں ایک نیا جذبہ اور ولولہ پیدا کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب ہم حفیظ جلندھری کے سیاسی اور سماجی حالات کے مطالعے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، حفیظ نے سن 1900 میں آنکھ کھولی۔ یہ وہ دور تھا جب سر سید احمد خان وفات پا چکے تھے۔ مسلمانان ہند آہستہ آہستہ سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہونے لگے تھے۔ جب حفیظ 5 سال کی عمر کو پہنچے ہوں گے
تو اس وقت سیاسی حالات کچھ یہ تھے کہ تقسیم بنگال کا واقعہ ہوا، 1906 میں مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، اور 1911 جب ناقدین اور محققین کی آراء کے مطابق حفیظ نے شاعری کا آغاز کیا، تب وہ تقسیم بنگال جس سے مسلمانوں کے لیے امید کی ایک لو روشن ہوئی تھی، امید کی کرن بنی تھی، جو وہ ایک مرتبہ پھر بجھ گئی، کیونکہ تقسیم بنگال کی تنسیخ کر دی گئی۔ جب حفیظ اپنے لڑک پن میں آئے تو تب دنیا نے پہلی جنگ عظیم کا نظارہ کیا۔ جب حفیظ اپنی ٹین ایجز سے گزر کر آگے بڑھے تو تحریک خلافت ناکام ہوئی، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور جب وہ 25 کراس کر کے مضبوط عمر میں آنے لگے، ان کی عمر پختہ ہونے لگی، تو پھر قائد اعظم کے 14 نکات اور خطبہ الہ آباد ہمارے سامنے آیا۔ یوں مسلمانوں کی تحریک گام بگام آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ جب حفیظ 40 کا دھارا کراس کر گئے، 40 برس کے ہو گئے، یعنی بڑھاپے کی منزل پر قدم رکھنے لگے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بڑھاپے کے دروازے پر دستک دینے لگے، تو پھر قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور پھر وہ 7 سال کہ جس میں ہر ایک نے دیکھا کہ مسلمان جو 90 سال قبل محکومی کے اندھیروں میں بھیج دیے گئے تھے، جن پر مایوسی نے اپنے ڈیرے جما لیے تھے، فصل خزاں کچھ ایسی چھا گئی تھی کہ گویا فصل گل کا کچھ نام و نشان ہی نہیں ملتا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے اس تیرا و تار رات میں سے 14 اگست 1947 کا سورج گویا کھریچ ڈالا، نکال لیا، اور پھر آزادی کی صبح طلوع ہوئی۔ لیکن آزادی کے بعد کیا ہوا؟ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب حفیظ جلندھری 50 کے ہو چکے ہوں گے۔ وہ وطن جو ہم نے بڑی امیدوں، بڑے ارمانوں اور بڑے خوابوں سے حاصل کیا تھا، جس میں ہمیں اسلامی نظام نافذ کرنا تھا، جسے ایک جمہوریہ ہونا تھا، اس میں کیا ہوا کہ 9 سال تک اسے دستور نصیب نہ ہوا، اور جب مل ہی گیا تو 2.5 سال بعد عامر ایسا آیا کہ پھر نہ جمہوریت رہی نہ دستور۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پاک بھارت جنگ دیکھنے کو ملی، سقوط ڈھاکہ کے مرحلے سے ہم گزرے، ایک جمہوریت، ایک جمہوری نظام ملا، تو پھر عامر وقت نے جمہوریت کی بساط لپیٹ دی۔ عزیز طلبہ، نہ میں اس وقت مطالعہ پاکستان پڑھا رہا ہوں اور نہ سیاسیات میرا موضوع بحث ہے، لیکن یہ وہ واقعات ہیں جن کا جاننا ہمارے سب کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ خواہ کوئی ماہر عمرانیات ہو یا ماہر نفسیات یا ادب کا طالب علم اور ناقد، ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کن سیاسی عوامل کے نتیجے میں معاشرہ تخریب اور تعمیر کے مراحل سے گزرتا ہے، کہ یہی تخریب اور تعمیر کے مراحل ہمارے فکریات پہ، ہمارے اذہان پہ کچھ ایسے انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں کہ جو ہماری تحریروں میں بہرحال نظر آنے ہی ہوتے ہیں، خواہ یہ اثرات تردیدی نوعیت کے ہوں یا توثیقی نوعیت، یعنی خواہ ہم ان ریلوں میں بہتے ہوئے ان کے مطابق ان کے اتباع میں کام کریں یا ان کو رد کرتے ہوئے ان کی مخالف سمت میں چلیں، بہرحال دونوں صورتوں میں ہم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ایسا ہی حفیظ جلندھری کے ساتھ بھی یقیناً ہوا ہوگا۔ اب اگر میں تھوڑی سی بات کروں حفیظ کے ادبی پس منظر کے حوالے سے، تو آپ جانتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک جو 19ویں صدی کے آخری 3 دہائیوں میں اردو ادب پر غالب رہی، جس نے اردو ادب کو مقصدیت کی راہ سجھائی، سادگی اور سلاست کا طریقہ بتایا، لیکن کچھ اس قدر سپاٹ کر دیا اردو ادب کو، کچھ اس قدر بے رنگ کر دیا کہ آہستہ آہستہ اس کا اپنا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ ہوا کچھ یوں کہ سر سید کی وفات کے بعد جب آہستہ آہستہ مسلمان مغربی علوم سے آشنا ہونے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ مغربی علوم میں مقصدیت کی بات ہوتی ہے، مغربی علوم میں استدلال پر استفسار کیا جاتا ہے، اس پر زور دیا جاتا ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے حقیقی ادبی آہنگ کو چھوڑ دے، بلکہ کچھ ایسے تخلیق کار بھی پیدا ہوئے جنہوں نے کم و بیش 100 سال پہلے کی اس تحریک کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا سوچا جو انگریزی ادب میں اپنا رنگ جمانے کے بعد ختم ہو چکی تھی یا کمزور پڑ گئی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں 1798 میں ایس ٹی کالرج اور ولیم ورڈزورتھ کے ہاتھوں شروع ہونے والی وہ تحریک جسے آپ اور ہم رومانوی تحریک کا نام دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کلاسیکی سانچوں کو توڑتے ہوئے دونوں شعراء نے یعنی ولیم ورڈزورتھ اور ایس ٹی کالرج نے انگلستان میں ایسی شاعری کو رواج دیا تھا جو فطرت کے قریب تر تھی، جس میں نئے اسلوبیات تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس میں نئے موضوعات پر بات کی گئی تھی، وہ موضوعات جو کبھی اردو شاعری کے یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی بھی شاعری کے قابل ہی تصور نہیں کیے جاتے تھے کہ ان لوگوں کے خیال میں، اس وقت کلاسیکی شعراء کے خیال میں وہ موضوعات ادب کے لیے درست تھے ہی نہیں، کہ ان میں ادبیت نہیں پائی جاتی تھی۔ لیکن ولیم ورڈزورتھ اور ایس ٹی کالرج نے کچھ ایسا رواج دیا ان موضوعات کو کہ یہ باقاعدہ ایک تحریک کی صورت دھار گئے۔ پھر ولیم بلیک، پی بی شیلے اور ایسے بہت سے دوسرے شعراء پیدا ہوئے کہ جنہوں نے رومانوی تحریک میں نام پیدا کیا۔ میں نے مطالعہ اقبال کے دوران اس کے پہلے لیکچر میں خاص طور پر میں نے تذکرہ کیا تھا ولیم ڈیوس کا، جن کا دور کم و بیش 1870 سے 1940 کے لگ بھگ بنتا ہے۔ انہوں نے اس دور میں پھر سے رومانویت کو زور دینے کی کوشش کی یا رومانویت کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی، جب میتھیو آرنلڈ کے افکار کے نتیجے میں آہستہ آہستہ رومانویت کم ہوتی جا رہی تھی، ختم ہوتی جا رہی تھی۔ بہرحال اردو ادب نے رومانویت کو اس وقت لیا جب مغرب اس پیراہن کو استعمال کر کے چھوڑ چکے تھے۔ 1901 میں مخزن رسالہ مخزن کا اجرا ہوا، سر عبد القادر اس کے مدیر اعلیٰ تھے۔ اس رسالے سے اردو ادب میں رومانویت کی ایک ایسی لہر آئی کہ کم و بیش 3 دہائیوں تک پھر شعرائے اردو ہوں یا نثر نگاران اردو، سب لوگ رومانویت کے خیالستانوں میں کھو گئے۔ حفیظ نے اپنی شاعری کا آغاز کیا تو اردو ادب پر رومانویت غالب تھی، لہذا کوئی عجب نہیں کہ حفیظ نے اسی رنگ میں شعر کہنا شروع کیے ہوں۔ ٹپیکل وہ رومانویت کہ جس میں کوئی بھی شاعر حقیقت سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی فرار جو علامہ اقبال کی نظم ایک آرزو میں ہم نے گزشتہ لیکچر میں دیکھا تھا، کہ جس میں وہ دنیا سے بالکل ہٹ کر ایک ایسے مقام پر کہ جہاں ان کو کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ایک ایسے حالات ہو جائیں کہ وہ اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق فطرت کے آہنگ میں زندگی گزار دے۔ ایک یوٹوپین ورڈ، ایک آئیڈیلسٹک ورڈ، مثالی نوعیت کی دنیا جس میں آپ جو چاہیں آپ کو حاصل ہو جائے۔ حفیظ کے ہاں ہمیں ابتدائی شاعری میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بعد کی شاعری میں بھی کافی حد تک یہ رومانوی اثرات ملتے ہیں، خاص طور پر وہ دور کہ جب اردو شاعری اور اردو ادب من حیث المجموعی رومانویت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ حفیظ کے ہاں یہ اثرات پہلے سے کہیں بعد کے اثرات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ملے۔ یعنی میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جب اردو ادب پر ترقی پسندیدیت نے غلبہ کیا، یعنی 1936 سے 1953 کے دوران، جب یکلخت رومانوی شعراء کے برعکس ایک ایسے طبقے نے جنم لیا کہ انہوں نے کہا کہ رومانوی شاعری یا رومانوی ادب تو محض ادب برائے ادب ہے، یہ ایک ایسا ادب ہے کہ جس سے طبع حساس کی تسکین تو ممکن ہے، لیکن بہرحال مقصدیت کیونکہ اس میں مفقود ہے، لہٰذا اس کا فائدہ معاشرے کو نہیں ہو سکتا۔ وہ ترقی پسندیدیت جو کارل مارکس کے نظریات اور افکار کے نتیجے میں اردو ادب میں آ رہی تھی، ان ترقی پسندوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر شاعری، افسانہ، ناول یا منحصر المجموعی ادب ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، ہم اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں کرتے، اگر اس میں ہمیں اپنی معاشرت کی زندگی نظر نہیں آتی، اگر حقیقت کے قریب نہیں یہ ادب، تو پھر یہ ادب بے سود ہے۔ لہذا ترقی پسندوں نے انقلاب، بغاوت، حقیقت، جدلی مادیت،
جنگ و جدل، گویا اس قسم کے موضوعات کو اردو ادب کا حصہ بنایا جو رومانویت کے نزدیک اہم نہیں تصور کیے جاتے تھے۔ یقیناً حفیظ پر اس کا اثر بھی ہوا ہوگا، لیکن وہ رنگ جو ابتدا میں ان کی شاعری میں آ گیا تھا، موضوع خواہ کتنا ہی ترقی پسند ہو جائے، خواہ کیسی ہی انقلابی بات کرنے لگے حفیظ، لیکن ان کا اسلوب بہرحال رومانوی ہی رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس رومانویت میں نشیب و فراز آتے رہے ہوں گے، زیر و بم آئے ہوں گے، کبھی زیادہ اور کبھی کم، لیکن بہرحال یہ رومانویت ان کے ہاں ہمیں آخری دم تک ملی۔ اور سب سے بڑا اعجاز جس کا میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا تھا، گیت، وہ صنف کہ جس کا تعلق ہماری اپنی سرزمین سے ہے۔ ہم اس کے لیے عربی، فارسی یا مغربی ادبیات کے رہینے احسان نہیں ہیں۔ یہ وہ صنف ہے جو ہمارے لوگوں نے، یہاں بر صغیر کے لوگوں نے تخلیق کی، بس فرق یہ تھا کہ اس میں مسلمانوں کا حصہ نہیں تھا۔ کیوں کہ یہ مسلمانوں سے کہیں پہلے اس دور میں کہ جب ہندو بھجنوں کے ذریعے، اپنے مختلف النوع عبادات کے طریقہ کار کے ذریعے، گیتوں کے رنگ میں، گیتوں کے موتیوں کے ذریعے بات کرتے تھے، اپنے اوتاروں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اپنے بھگوانوں کے سامنے، گویا اپنے معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوں گے۔ بہرحال وہ طریقہ کار جو ہندوؤں نے عبادت کے لیے اختیار کیا، وہ آہستہ آہستہ ادب میں بھی در آیا۔ ہمارے ادب میں، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہماری ثقافت میں، قوالی دراصل اسی گیت کا ایک رنگ تھا، لیکن ہمارے شعراء نے جوں ادبی مسافت کا سفر طے کیا، گام بگام آگے بڑھے، تو آہستہ آہستہ شعوری طور پر اگر آپ دیکھیے تازہ گوئی کی تحریک جو 1720 سے 1743-44 تک یا 45 تک اردو ادب پر چھائی رہی، اس میں شعوری طور پر یہ کوشش کی گئی کہ ہم مقامی اثرات کو چھوڑ دیں، ہم ہندی الفاظ کو کم سے کم کر دیں، ہم مقامی تشبیہات و استعارات کی بجائے فارسی اور عربی پر گزارا کریں۔ خواہ یہ بات کتنی ہی درست ہو، خواہ آج ہمیں ہندی الفاظ کتنے ہی کھردرے معلوم ہو، لیکن بہرحال ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہماری مٹی بہرحال بر صغیر کی مٹی تھی۔ ہم زبان نہ اپنے ساتھ لا سکتے تھے، نہ لائے تھے۔ مسلمانوں نے یقیناً یہاں کی تہذیب و ثقافت پر بہت سے اثرات چھوڑے ہوں گے، لیکن یہاں جو کچھ تھا اس کے اثرات بھی مسلم ثقافت پر پڑے تھے۔ یہ ایک اختلاطی تہذیب تھی، ایک مخلوط تہذیب، جس میں ایران کے اثرات بھی تھے، افغانستان کے اثرات بھی تھے، عربوں کے اثرات بھی تھے، اور بعد ازاں اس نے مغربی اثرات بھی قبول کیے۔ تو اگر ہم مغربی اثرات کو مانتے ہیں، ہم فارسی اثرات کو یا اہل فارس کے اثرات کو مانتے ہیں، تو بہرحال ہمیں اپنی مٹی کے اثرات کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوسناک بات ہے عزیز طلبہ کہ ہمارے ہاں گیت کی صنف جو واحد صنف ہے کہ جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی ہے، ہم نے اسے سب سے زیادہ فراموش کر دیا۔ اس فراموشی کے رد عمل ہی میں آپ کے اس نصاب میں حفیظ کو بالخصوص بطور گیت نگار شامل کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں گزارش کی تھی کہ حفیظ کی شاعری کا ایک بہت بڑا وصف یا ان کا ایک بہت بڑا کمال شاہنامہ اسلام ہے، جسے پڑھنا یقیناً آپ کے افادے کی بات ہوگی، لیکن ہم یہاں گیت نگاری کے حوالے سے اس وجہ سے بات کریں گے کہ یہ وہ صنف ہے جس میں نہ صرف حفیظ سے پہلے کسی نے کوئی زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ بعد میں بھی کم از کم ناقدین نے گیت نگاروں کی حوصلہ افزائی سے بہت زیادہ کنجوسی سے کام لیا، یا کوشش یہی کی کہ انہیں ادب میں مقام نہ دیا جائے۔ یہ کہا گیا کہ فلمی دنیا رنگوں کی دنیا ہے، اور رنگوں کی دنیا میں کہے جانے والے بول دراصل خواہ کتنے ہی رنگین کیوں نہ ہو، ان میں ادبیت نہیں ہوتی۔ حالانکہ بغور مطالعہ کریے یا دیکھیے تو آپ جانیں گے کہ یہ گیت بھی اچھی خاصی ادبیت سے، چاشنی سے، شیرینی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اگر غزل عورتوں سے باتیں کرنے کا نام تھا، یا واردات قلبی کے بیان کا نام تھا، محبت کے بیان کا نام تھا، تو پھر گیتوں میں بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ گیت جو بلا واسطہ طور پر عورت کے متعلق کہے جاتے ہیں، جس میں عورت کا پیار، اس کی محبت،
اسے حاصل کرنے کی جستجو، یا وائس ورسا اگر ہم بات کریں تو عورت کی محبت، اس کی خواہشات اور اس کے احساسات کی بات ہوتی ہے. تو جب ہم غزل میں اس موضوع کو ادبی مانتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے گیت کو اس قدر غیر ادبی تصور کیوں کر لیا. بہرحال اب جب ہم مطالعہ کریں گے حفیظ جلندھری کا اور ہم ان کے گیت دیکھیں گے تو آپ خود جان جائیں گے کہ ہلکے پھلکے انداز میں اپنی مقامی بولیوں کو ساتھ لیتے ہوئے، مقامی رنگ کو ساتھ لیتے ہوئے حفیظ نے کس طرح گیت کو اردو میں ڈھالا. اب ہم بات کرتے ہیں حفیظ جلندھری کی شاعری کے اہم خصوصیات کے حوالے سے. اس میں زیادہ تر تو انہی خصوصیات کا تذکرہ کروں گا جن کا تعلق گیت نگاری کے حوالے سے ہے، لیکن شروع میں چاہوں گا کہ ہم اوورال یعنی ان کی غزلوں کی بات بھی کر لیں اور کسی حد تک ان کی نظم کی بات بھی کر لیں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ جسے ہم حفیظ بطور گیت نگار کہہ رہے ہیں یا حفیظ بطور گیت نگار انہیں عظیم قرار دینا چاہ رہے ہیں، ان کی شاعری میں گیتوں کے علاوہ کیا پایا جاتا تھا. تو سب سے پہلے میں بات کروں گا حفیظ کے ہاں پائے جانے والے تغزل کی. عزیز طلباء، تغزل کا مطلب یہ ہے کہ شاعری میں غزل کا آہنگ ہونا، یعنی غزل کی سی شیرینی، غزل کی چاشنی اس کے اسلوب میں اس کے اسلوب میں موجود ہونا، یا موضوعاتی اعتبار سے اگر بات کریں تو وہ التزامات، وہ تراکیب، وہ استعارات، وہ مختلف قسم کی تلمیحات یا ان الفاظ کا زیادہ تر استعمال، خواہ وہ فکری اعتبار سے ہوں یا موضوعات یا اسلوبیاتی اعتبار سے، یعنی ایسی کیفیات اور ایسے احساسات کے ساتھ ساتھ وہ اسلوب قائم کرنا جو خاص طور پر غزل میں ہمیں نظر آتا تھا، اور وہ غزل جسے ہم روایتی غزل یا کلاسیکی غزل کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی اساتذہ کی غزل، پرانے شعراء کی غزل. تو حفیظ کے ہاں اگر ہم تغزل کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں کہیں کہیں کلاسیکی رنگ دیکھنے کو ملتا ہے. وہ موضوعات جو ان سے پہلے کہے گئے تھے، وہ الفاظ، وہ تراکیب جو حفیظ سے پہلے استعمال کی گئی تھی، حفیظ کے ہاں ہمیں ملتی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ اس سے سفر کر کے آگے بڑھتے ہیں. مثال کے طور پر حفیظ کے تغزل کے حوالے سے یہ شعر دیکھیے. وہ کہتے ہیں، یوں میں نے کھیلی الفت کی بازی، ایک بار کھیلا 100 بار ہارا. پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ ویرانہ یہ دل یہ آرزوؤں کا مزار، ہاں یہ ویرانہ یہ دل یہ آرزوؤں کا مزار، تم کہو تو پھر اسے آباد کر لیتا ہوں میں. پھر کہتے ہیں کہ صبح دم اپنی اپنی راہ لگے، شمع کے جانثار پروانے. دیکھیے، پہلے شعر کی اگر میں بات کروں تو بالکل ٹپیکل سی بات، محبوب سے مخاطب ہونا، یہ کہنا کہ بھئی ہمارے پلے یا ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہا، ہاں یہ ہے کہ ہم اس عشق کی بازی میں، اس عشق کے میدان میں کیونکہ ایک مرتبہ قدم رکھ گئے تو پھر بارہا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، بارہا ہمیں بے وفائیوں کا سامنا کرنا پڑا. پھر دوسرا شعر بھی کہوں بیش روایتی نوعیت کا ہے کہ اسے پھر سے آباد کیا جا سکتا ہے اگر محبوب اپنا عہد ایفا کرنے پر راضی ہو جائے. لیکن تیسرے شعر میں دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ صبح دم اپنی اپنی راہ لگے. شمع کے جتنے بھی پروانے تھے وہ اپنے اپنی رستے پر اپنے اپنے کاموں پر لگ گئے. حالانکہ روایتی غزل کی بات کی جائے یا اگر کلاسیکی غزل کی بات کی جائے تو حفیظ کے ہاں اس کے مقابلے میں بول حوثی کا ایک تاثر ملتا ہے. یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ عاشق صادق جو کبھی شمع پہ مر جانے اور مٹ جانے پر تلے ہوتے تھے پاسٹ میں، ماضی میں، روایتی غزل میں، اب یہاں پر وہ عاشق صادق نہیں ملتے. یعنی وہ لوگ جو رات کے وقت شمع محفل کے سامنے جھکے جاتے ہیں، اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں دن کا ہوتا ہے تو. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف حفیظ کے ہاں پاسٹ کے مقابلے میں، ماضی کے مقابلے میں، حال میں قدر حقیقت نگاری کا تصور مل رہا ہے.
یعنی پاسٹ کی غزل میں کچھ ایسا لگتا تھا کہ جیسے شاید عاشق عشق کے سوا اور کچھ کرتا ہی نہیں، یا محبوب کو بے وفائیوں کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، عشق زندگی کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہے، عشق زندگی کا ایک بہت اہم ولولہ ہے، اس سے انکار ممکن نہیں، لیکن بہرحال ساتھ ساتھ زندگی چلتی ہے. وہ پروانے جو شمع پر قربان ہوئے چلے جاتے ہیں دن کے وقت بہرحال اپنی زندگی جیتے ہیں. یعنی ایک وقت محبت کا ہے غم دوراں، لیکن چھوڑا نہیں جا سکتا. یعنی اس اعتبار سے ہم اس رنگ کو، اس رنگ تغزل کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عشاق کے حوالے سے منفی ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عشاق کو پریکٹیکلی حقیقت کے آئینے میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر محبوب بے وفا ہو سکتا ہے تو ہم یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ ہر عاشق گویا مجنو کی طرح صحراؤں کی خاک ہی چھانتا پھرے. زندگی میں اسے بھی بہت سے اور غم ہو سکتے ہیں. تغزل کے بعد اگر دوسرے بڑے وصف کی بات کروں تو وہ ہے حفیظ کی غزلوں میں پایا جانے والا ترنم. اور یہ ترنم ان کے ہاں آتا ہے خاص موسیقیت سے بھرپور ہندی بہور کے استعمال سے. یعنی شاعری میں وہ ان اوزان کا استعمال کرتے ہیں، ان میٹرز کا استعمال کرتے ہیں جس کے نتیجے میں شاعری میں آہنگ آتا ہے، موسیقیت بھر جاتی ہے. یہاں ان کی شاعری اس گیت کی صنف کے قریب آ جاتی ہے، خواہ یہ غزل ہو یا نظم، بہرحال گیت کے قریب آ جاتی ہے جو موسیقیت سے بھرپور ہوتا ہے، خواہ اسے سر اور لے کے بغیر بھی تحت اللفظ میں بھی پڑھا جائے تو اس میں ایک خاص طرح کی موسیقیت، ایک خاص طرح کی تال، ایک تھاپ محسوس کی جا سکتی. حفیظ کی غزلوں میں یہ مترنم بہریں جو موسیقیت سے کہیں بھرپور ہوتی تھیں واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر حفیظ کی یہ غزل دیکھیے: غم موجود ہے، آنسو بھی ہے، کھا تو رہا ہوں، پی تو رہا ہوں. غم موجود ہے، آنسو بھی ہے، کھا تو رہا ہوں، پی تو رہا ہوں. جینا اور کسے کہتے ہیں، اچھا خاصا جی تو رہا ہوں. خون جگر آنکھوں سے نہ ٹپکا، شولا بن کر منہ سے لپکا. شوبدہ گر ہوں مجھ پر ہنسیے، میں بھی ہنستا ہی تو رہا ہوں. اور ہاں ہاں میں حفیظ ہوں تیرا بندہ، بت خانے کے اندر اب تک میری نیت پوچھتا کیا ہے، تیری مشیت تھی تو رہا ہوں. دیکھیے، انتہائی سنجیدہ بات، اور غزل کا ٹپیکل موضوع بھی نہیں، معاشرتی نوعیت کی بات. یعنی غم و آلام بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جینا بھی پڑ رہا ہے. پھر بھی لوگ تانے دیتے ہیں، پھر بھی ملعون و متعون کیا جاتا ہے. پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی تو دوسروں پر ہنستا رہا، دوسروں کے غم و آلام کو دیکھ کر، دوسروں کو مسائل میں دیکھ کر، دوسروں کو مختلف النوع قسم کے مارکوں میں مبتلا ہو کر ناکام ہوتا دیکھ کر میں بھی لوگوں پر ہنستا تھا. تو آئیے اب میری باری ہے. کل میں تماشائی تھا، آج میں تماشا ہوں. کل میں تماشائی بن کر تالیاں پیٹتا تھا، ہنستا تھا، ٹھٹھے کرتا تھا. آج میں تماشا ہوں تو پھر مجھ پر بھی ٹھٹھے کیے جائیں، مجھ پر بھی ہنسا جائے. اور پھر آخری شعر میں وہ بلند و بانگ لہجہ کہ جس میں رب کائنات سے بھی تصادم پر اتر آتے ہیں بسا اوقات شاعر. حفیظ کہتے ہیں کہ بہرحال جو کچھ بھی ہے، اگر کچھ بھی رب تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، تو اگر میں بت خانے میں پڑا رہا، اگر مجھ پر حقیقت آشکار نہ ہوئی، تو اس میں جتنا عمل دخل میری نیتوں کا ہوگا اس سے زیادہ کہیں رب کائنات کی رضا کا بھی ہوگا. لہٰذا میری نیت پوچھنے سے قبل اپنی مشیت پر نظر کرنا بھی ضروری ہے. تو آپ نے دیکھا کہ انتہائی مختلف موضوع پر غزل کے یہ عمومی موضوعات نہیں، یا غزل بنیادی طور پر ان موضوعات سے متعلق امور پر بات نہیں کرتی، لیکن حفیظ نے ان موضوعات پر بات کی. لیکن ترنم، موسیقیت، یعنی یہ ہندی بہور ہے، میں زیادہ
ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن فیلن 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 یعنی ایک رواں قسم کی بحر، وہ بحر کہ جس میں روانی پائی جاتی ہے۔ عموماً ہندی میں گانے، ہندی کے نغمے، بھجن، مختلف قسم کی عباداتی طریقہ کار اس انداز میں یا ان بہور میں ہوتے تھے۔ ہندی میں یہ محبوب بحر ہے، اور ہندی میں ہر شاعری کو گانے کی کوشش کی جاتی تھی، لہٰذا اس میں ایک خاص ترنم پایا جاتا تھا۔ حفیظ نے اسی ترنم کو سنجیدہ اور متین موضوعات کے لیے استعمال کیا۔ اگر ہم کہیں کہ حفیظ کے ہاں تغزل پایا جاتا تھا، حفیظ کے ہاں مترنم بحری تھی، تو پھر حفیظ کی تیسری خصوصیت یعنی روانی بیان، بیان کی روانی، بے ساختہ پن، سلاست، ان کے ہاں پایا جانا ایک منطقی سا عمل بن جاتا ہے۔ یہ مصرے دیکھیے: کھیتوں کا ہر چرندہ، باغوں کا ہر پرندہ، کوئی گرم خیز، کوئی نغمہ ریز، سبک اور تیز، پھر ہو گیا ہے زندہ، باغوں کا ہر پرندہ۔ یعنی سادہ سے الفاظ میں، سیدھے سادے سے انداز میں حفیظ روانگی کے ساتھ اپنی بات کہنے پر قادر ہے۔ حفیظ کی شاعری کی اگلی بڑی خصوصیت ان کے ہاں ہندی الفاظ کا استعمال ہے۔ ظاہر ہے جو شخص یہاں کی خاص ٹھیٹھ یہاں کی صنف کو اپنی شاعری میں شامل کرے گا یا اس پر اپنی شاعری کی عمارت استوار کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے ہاں وہ الفاظ بھی آئیں گے جو اس صنف میں عموماً استعمال کیے جاتے تھے، یعنی ہندی الفاظ۔ اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں عزیز طلبہ کہ آج بھی ہندی الفاظ کا اردو میں شامل ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، کیونکہ بہرحال اردو کا اپنا تشخص آج قائم ہے، کل رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے پڑوس میں لکھے جانے والے گانے، پڑھی جانے والی غزلیں یا حتیٰ کہ ان کے ڈراموں اور فلموں کے سکرپٹس 90% تک اردو ہی میں ہوتے ہیں، اور دراصل یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کی تیسری بڑی بولی جانے والی زبان اردو ہے، کہ صرف ہم پاکستانی نہیں بولتے یا بنگلہ دیش کے لوگ نہیں بولتے، بلکہ وہ عرب سے زائد ہندو یا ہندوستانی جہاں پہ ہندی رائج ہے، وہ بھی دراصل بولنے کی حد تک انوے اردو ہی کو وسیلہ اظہار بناتے ہیں۔ رسم الخط نے اردو اور ہندی کو الگ کر دیا ہے، لیکن اردو اور ہندی شاید نہ ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں اور نہ انہیں اس طرح الگ کر کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ بہرحال زبان تشخص کو متاثر نہیں کرتی اگر جداگانہ تشخص کے باقی عوامل پر ہم قائم و دائم رہ جائیں۔ میں بات کر رہا تھا حفیظ کی شاعری میں پائے جانے والے ہندی الفاظ کی۔ یہ مصرے دیکھیے، حفیظ کہتے ہیں: پڑ گئی دلوں میں پھوٹ، کیا بجوگ پڑ گیا، پرتھوی پہ 4 کوٹ، کیا سوگ پڑ گیا، سرنگوں ہے شیش ناگ، جاگ سوز عشق جاگ۔ یا حفیظ کا وہ معروف نغمہ جسے ہم پریم کا گیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں بھی حفیظ کے ہندی الفاظ بخوبی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے من میں پریت بسا لے، اپنے من میں پریت، کرودھ کپٹ کا اترا ڈیرا، چھایا چاروں کوٹ اندھیرا، شیخ برہمن دونوں رہزن، ایک سے بڑھ کر ایک، ظاہر داروں کی سنگت میں کوئی نہیں ہے سنگی تیرا، کوئی نہیں ہے سنگی تیرا، من ہے تیرا میت، بسا لے اپنے من میں پریت۔ اب اس گیت میں صرف پیار، محبت یا رومانوی فضا نہیں ہے، اسے آپ ایک ایسے شخص کا نوحہ بھی تصور کر سکتے ہیں جو تمام تر لوگوں کے درمیان ہونے کے باوجود خود کو تنے تنہا محسوس کرتا ہے۔ 20ویں صدی کا وہ المیہ کہ جس کے تحت ہم سب لوگوں میں موجود ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہیں، کیونکہ دراصل ہماری شناخت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ انسانوں کا ایک ایسا سمندر مارز وجود میں آ گیا ہے کہ جس میں ٹھاٹھے مارتی ہوئی موجیں تو نظر آتی ہیں، لیکن قطرہ اپنا وجود قائم کرنے پر بھی قادر نہیں رہا۔
حفیظ کے نزدیک اس کا واحد حل پریت، پیار، محبت، بھائی چارہ اور اخوت ہے، جسے انہوں نے ہندی الفاظ اور ہندی بہور کا استعمال کرتے ہوئے گیت میں انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ اگر ہم آگے بات کریں تو حفیظ نے جہاں ہندی کو وسیلہ اظہار بنایا، وہیں حفیظ بہرحال اردو کے شاعر تھے، اردو روایت ان کے سامنے تھی۔ انہوں نے اپنے استاد غلام قادر سروری سے بیسیکلی فارسی کی تعلیم لی تھی، عربی کی تعلیم لی تھی، لہٰذا ان کے ہاں جہاں ہندی الفاظ ملتے ہیں وہیں فارسی بھی بخوبی نظر آتی ہے، عربی بھی بخوبی نظر آتی ہے۔ یوں ایک ایسا شاعر جو مقامی روایت کے ساتھ ساتھ خارجی روایت کو بھی ساتھ ملا دیتا ہے، یا بیرونی روایت اور اندرونی روایت کے امتزاج سے دونوں کی گھلاوٹ سے ایک ایسا اسلوب ترتیب دیتا ہے کہ جس میں زندگی چلتی پھرتی، دوڑتی بھاگتی، ہنستی کھیلتی نظر آتی ہے۔ حفیظ کے یہ مصرے دیکھیے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ حسن جلوہ ریز ہوں، ادائیں فتنہ خیز ہوں، ہوائیں عطر بیز ہوں تو شوق کیوں نہ تیز ہوں، ابھارتے ہیں عیش پر تو کیا کرے کوئی بشر۔ یوں فارسی اور ہندی اسلوب کی گھلاوٹ سے حفیظ نے اپنے نغموں کو، اپنے گیتوں کو اور من حیث المجموعی اپنی شاعری کو ایک انفرادی رنگ دیا۔ کیونکہ حفیظ کے حوالے سے ہم گیت نگاری پر بات کر رہے ہیں، تو جب گیت مقامی ہے تو حفیظ کے گیتوں میں مقامی رنگ کا ہونا بھی ایک منطقی بات ہے۔ یعنی حفیظ کے گیتوں کا ایک اگلا وصف مقامی رنگ کی موجودگی ہے۔ وہ پھلوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہاں کے مقامی، روایات کی بات ہوتی ہے تو یہاں کی مقامی، ثقافت کی بات ہوتی ہے تو ہندوستانی ثقافت، وہ ہندوستانی ثقافت جو قبل از تقسیم ہند دراصل مجموعی ہند اسلامی ثقافت کہلاتی تھی۔ اس کا واضح اثر ہمیں حفیظ کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ نوجوان الڑ لڑکیاں جو جوانی میں قدم رکھتی ہیں اور ساون کا موسم آتا ہے تو ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، جس میں حیا، شرم بھی برقرار رہتی ہے، وقار بھی برقرار رہتا ہے اور خواہشات کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ حفیظ کے یہ مصرے اس تمام بات کی واضح طور پر ترجمانی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آموں کے نیچے ڈالے ہیں جھولے، ماہ پیکروں نے، سیمی تنوں نے، برق افکروں نے، گیت ان کے پیارے، میٹھے رسیلے، ہلکی صدائیں، سادہ ادائیں، گل پیرہن ہے، غنچہ دہن ہے، خود مسکرانا، خود منہ چڑانا، پھر جھیپ جانا، الہڑ پنے سے کھلا رہی ہے، اترا رہی ہے، خوبان ہندی، حوران ارضی، رونق گھروں کی، نازک دوپٹے رنگین ہلکے، سر پر سنبھالے، شانوں پہ ڈالے، می لاکھ بھر سے، جی لاکھ تر سے، نکلے نہ گھر سے، شوہر کے ڈر سے، اپنی نظر سے شرما رہی ہے، اٹھلا رہی ہے، اترا رہی ہے۔ اب ان دونوں مثالوں میں آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو تصویر آتی ہے، ہمارے سامنے جو منظر آتا ہے، وہ نہ صرف مکمل زندہ یعنی گوشت پوست کے انسانوں کا منظر ہے، بلکہ اس میں موجود تمام کے تمام تر کردار ہماری تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی بر صغیر کی تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ لڑکیاں، نوجوان لوگ جن کی خواہشیں بڑھ رہی ہیں، جن کے دل میں خواہشیں اگتی رہتی ہیں، اور نئے آنے والے ساون کے ہر موسم میں وہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، امنگیں جاگتی ہیں، لیکن اظہار محدود ہے۔ اظہار میں حجاب اور شرم کو ہمیشہ برقرار رکھا جاتا ہے کہ یہی مشرقی عورت کا زیور ہے۔ حفیظ کی نظموں میں بھی گیت کا رنگ ملتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں عموماً کہتا ہوں کہ طبعاً حفیظ ایک گیت نگار ہی تھے، اور اگر وہ اردو کی بجائے
ہندی کو وسیلہ اظہار بناتے یا کسی مقامی زبان میں بات کرتے تو یقیناً وہ پورے کے پورے ایک گیت نگار ہی ہوتے. لیکن بہرحال حفیظ اردو شاعری کی روایت سے آگاہ تھے، فارسی عربی کے اثرات بہرحال ان پر بھی پڑے تھے، لہٰذا انہوں نے نظمیں کہیں، غزلیں کہیں، فارسیت کا سہارا بھی لیا، لیکن وہ طبعاً گیت نگاری کا مزاج ان کی نظموں میں بھی بخوبی نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ یہ نظم دیکھیے کہ جس میں وہ ایک انتہائی معاشرتی نوعیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن اسلوبیات اور انداز گیت کا سا ہی ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں، بن ہو گئے ویران، بن ہو گئے ویران، برباد گلستان، سکیاں ہے پریشان، دریا کا کنارہ سنسان ہے سارا، طوفان ہے خاموش، موجوں میں نہیں جوش، لو تجھ سے لگی ہے، حسرت ہی یہی ہے، اے ہند کے راجا ایک بار پھر آ جا، دکھ درد مٹا جا، ابر اور ہوا سے، بلبل کی صدا سے، پھولوں کی ضیا سے. کیوں عزیز طلبہ حفیظ نے نظمیں کہیں تو ان میں بھی گیتوں کا رنگ نظر آیا، غزلیں کہیں تو مترنم بہروں نے انہیں بھی گیتوں کا تھا بنا دیا. گویا ہر اعتبار سے گیت تو بہرحال تھے ہی گیت، لہٰذا ان میں تو موسیقیت ہونا ہی تھی. یوں ہم اگر حفیظ کے تمام مطالعے کو یا ان کے اوصاف شعری کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ حفیظ کے ہاں رنگ تغزل، مترنم بہروں کا استعمال، ان کے ہاں پایا جانے والا ہندی الفاظ کا استعمال، فارسی الفاظ کا استعمال، مقامی رنگ اور نظموں میں گیتوں کا رنگ ان کی شاعری کی بنیادی خصوصیات ہیں. عزیز طلبہ، یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ شخص جو مختلف انداز میں آتا ہے، جو اپنا امتیاز برقرار رکھنا چاہتا ہے، اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ اسے مانتے نہیں ہیں. یہ حال ہم نے غالب کے حوالے سے بھی دیکھا اور نہ جانے کتنے اور لوگوں کا ہوا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ میر کو بھی اپنے دور میں دربدری کا سامنا رہا. غور کیجئے تو حفیظ کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. حفیظ نے ایک مرتبہ اپنے ایک شعر میں خود سے کہا کہ حفیظ اہل جہاں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. دراصل لوگ بالکل اسی طرح جیسے غالب کو ان کے دور میں نہیں مانتے تھے، یا بالخصوص نذیر اکبر آبادی کو ان کے دور میں نہیں مانتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی شاعری میں ادبیت ہی نہیں ہے. حفیظ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا. لیکن حفیظ نے ثابت کیا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ واقعی مضبوط ہے، وہ واقعی پرتاثیر ہے. کہ آج جب ہم حفیظ کا وہ شعر پڑھتے ہیں کہ کیا پابندے نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری، تو ہم مانتے ہیں کہ واقعی گیت نگاری کو بالخصوص حفیظ نے زندہ کیا. وہ آہو فریاد جسے کبھی غزل میں، کبھی نوحہ گری میں، کبھی مرثیوں میں کیا جاتا تھا، حفیظ نے اسے پابندے نئے کر دیا. موسیقی میں محدود نہیں بلکہ موسیقی میں زندہ کر دیا. تو عزیز طلبہ، کوشش کیجئے کہ ہم اپنی روایات سے کچھ کشید کریں، اپنی مٹی سے کچھ نکالیں کہ یہ مٹی انتہائی زرخیز ہے، انتہائی زندہ ہے. نہ جانے کتنی ہستیوں کا خون، کتنی ہستیوں کی ہڈیاں اس زمین میں، اس مٹی میں مٹی ہو چکی ہیں. اور غالب نے کہا تھا کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی. کوشش کیجئے کہ ہم ان ہستیوں کی کشید کریں، ان ہستیوں کو دریافت کرنے کی کوشش کریں، ان کی آواز، ان کا لہجہ، ان کا انداز تکلم، ان کا اسلوب ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں.
کہ مٹی اور خاص طور پر اپنی مٹی سے حاصل ہونے والا سرمایہ ناقابل بدل ہوتا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا، کہ یہی ہماری روایات ہیں اور ہمیں اپنی روایات پر چل کر ہی کامیابیوں، کامرانیوں اور بلندیوں کا سفر طے کرنا ہے۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔